बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान की ज़मानत के मुतालिक जेल से क्या खबर आई है, इसकी मुकम्मल तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर जेल के बाहर नवाज शरीफ साहब इस वक्त मौजूद हैं। स्टेट प्रोटोकॉल, रेड कारपेट पे हाई कोर्ट के अंदर एंट्री, और फिर क्या गैर मामूली किस्म का एक घनौना खेल अदालत के अंदर खेला गया, और वो कौन सा एक किरदार था जिसने बुनियादी तौर पर ये सारा खेल जो है वो खेला है। इसकी कहानी भी आज की इस नशिस्त में हम शामिल करेंगे। और फिर राय साहब, ये जो जेल के अंदर दो जासूस जो पकड़े गए हैं, जिसका जिक्र अदालत के अंदर भी हुआ, और इसका ताल्लुक डायरेक्ट इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ है, इसका भी मुकम्मल अहाता करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन राय साहब, सबसे पहले पाकिस्तान की अवाम ना इस वक्त को और जो कुछ पीटीआई और इमरान खान के साथ हो रहा है ना, बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रही है। खान साहब के बहुत सारे फैसलों को महफूज कर दिया जाता है। राय साहब, इनके ऊपर फैसले सुनाए नहीं जाते, इन्हें महफूज कर दिया जाता है। शायद वो कलम इनके हाथ में नहीं है या उसमें स्याही ख़त्म हो गई है, लेकिन वो फैसले लिखे नहीं जाते, महफूज कर दिए जाते हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ को आनन फानन कुछ मिनटों सेकंडों के अंदर रिलीफ मुहैया कर दिया जाता है, और इस वक्त तमाम इदारे, यानी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो नवाज शरीफ की बी टीम बनकर खेल रहे हैं। आज किसी ने एक बात कही कि जी देखें, नवाज शरीफ साहब सरेंडर करने के लिए अदालत पहुंच गए, तो एकदम से मेरे जहन में ये ख्याल आया कि ये नवाज शरीफ ने सरेंडर नहीं किया है, बल्कि ये पाकिस्तान की अदालती निज़ाम और अदालतों के में बैठे हुए जज साहिबान ने सरेंडर कर दिया है नवाज शरीफ के आगे कि माई बाप, आप जैसा चाहें, जितना चाहें, जहां चाहें की बुनियाद पर हम आपको इंसाफ जो है मुहैया करेंगे। राय साहब, एक तो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साइफर केस के अंदर इसका ट्रायल रोकने के हवाले से दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया है। और आपको तफसील में पहले बता दूं कि अदालत ने साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दरख्वास्त हदायत के साथ निपटाते हुए कहा कि चेयरमैन पीटीआई को शफाफ ट्रायल का हक दिया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम इस मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई की जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त पर फैसला जो है वो आज सुनाया जाएगा, और अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर दलाइल सुनने के बाद ये फैसला महफूज कर दिया। राय साहब, एक और फैसला महफूज हो गया है। ये महफूज क्यों किया जाता है, ये हम आपसे जानेंगे। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन पीटीआई के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत में साइफर केस का ट्रायल रोकने और फर्द जुर्म आयद करने पर दरख्वास्त जो है ये समाअत की है। सलमान सफदर एडवोकेट ने दलाइल दिए कि 17 अक्टूबर को चलान की नकुल फराहम की और 7 दिन का वक्त दिए बगैर 23 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद कर दी गई। वो ये भी कहते हैं कि इल्ज़ाम था कि साइफर के अल्फाज तब्दील किए गए, अब ना तो तब्दील शुदा और ना ही असल साइफर का मतलब हमें फराहम किया गया। जब साइफर चलान का हिस्सा ही नहीं है और हमें पता ही नहीं कि किस चीज़ की बुनियाद पर फर्द जुर्म आयद की गई, तो ट्रायल कैसे होगा। राय साहब, ये पाकिस्तान है। शायद सलमान सफदर साहब ये नहीं जानते कि यहाँ पर ट्रायल भी होगा, सज़ा भी सुनाई जाएगी, और फिर इमरान खान कोई सज़ा सुनाकर जेल भी भेजा जाए। खैर, वो जेल में तो पहले से ही हैं, लेकिन शायद सलमान सफदर साहब को ये बातें नहीं मालूम। राय साहब, नवाज शरीफ को प्लेइंग फील्ड मिल गई, लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई, और इमरान खान को इसी लेवल प्लेइंग फील्ड के अंदर माइनस कर दिया गया है। राय साहब, ऐसा ही है, अदालतें आलाकार बनकर ये सब कुछ कर रही हैं, या आपकी नज़र में ये काम सारे का सारा मेरिट पर हो रहा है और जज साहिबान जो है मेरिट पर ये दरखास्तें और फैसले महफूज कर रहे हैं? देखें आशिफ साहब, एक तो जज अबुल असनाद की अदालत में जो कि अडयाला जेल में लगती है, यहाँ इमरान खान साहब के साथ जिस किस्म का जबर किया जाता है, इसके मुतल्लिक 2 मज़ीद बड़े तकलीफ़देह वाक़यात सामने आए हैं, और ये वाक़यात अपने व्यूअर्स के सामने रखने बड़े ज़रूरी हैं कि एक साबिक प्राइम मिनिस्टर जो कि पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है, जिसने 3.5 साल के अंदर डिलीवर करके दिखाया, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोशल वर्कर है, यानी फलाई वर्कर है, जिसने पाकिस्तान के अंदर कैंसर हॉस्पिटल कायम किया, और वो कैंसर हॉस्पिटल जिसके मुतल्लिक पूरी दुनिया कहती है
کہ اس کینسر ہاسپٹل کا بننا اور اس کا قائم رہنا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ نمل یونیورسٹی بنائی اور اس کے بعد زکوٰۃ کا ایک پورا سسٹم عمران خان صاحب نے ایک بلڈ کیا۔ کوئی قدرتی آفت آئے، بیرون ملک سے فنڈز اکٹھے کر کے پاکستانیوں کی مدد کی، اور پشاور اور کراچی کے جو کینسر ہاسپٹل کے پروجیکٹ ہیں وہ اس کے سوا ہیں۔ تو عمران خان صاحب جن کے کریڈٹ پر اتنی زیادہ پاکستان کے لیے خدمات ہیں، ورلڈ کپ کو تو چھوڑ دیں، میں صرف جو سماجی خدمات ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کے ساتھ جیل کے اندر کیا سلوک ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک تو جیل کے اندر جو بھی ملنے جاتا ہے، جو کہ عمران خان صاحب کا قانونی حق بھی ہے، اول تو ان کو قانون کے مطابق 1 لاکھ کی جیل ملنی چاہیے۔ اب 1 لاکھ کی جیل تو نہیں ملی، جس تنگ و تاریک سیل کے اندر عمران خان صاحب کو رکھا گیا ہے۔ تو جب بھی عمران خان صاحب سے کوئی ملنے جاتا ہے، جیسے ایک اہم شخصیت ابھی آج کے دن میں عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے گئی، تو ہوتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سیل سے نکالا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کو بظاہر ایک میٹنگ روم ہے اڈیالہ جیل کا، وہاں پہنچایا جاتا ہے جہاں کچھ کرسیاں ہیں، ایک ٹیبل لگا ہوا ہے، لیکن عمران خان صاحب کی جیسے ہی یہ ملاقات شروع ہوتی ہے، عمران خان صاحب کے عقب میں ایک جاسوس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عمران خان صاحب کے ساتھ جو بھی شخصیت ملاقات کے لیے آتی ہے، اس کے عقب میں بھی ایک جاسوس کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں تک کہ بشرا بی بی صاحبہ جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں، وہ بھی جب عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے جاتی ہیں تو میاں بیوی کی ملاقات کے دوران، میاں بیوی کی بات چیت کے دوران بھی جاسوس وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں اور ان کی اہلیہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا بات کر رہی ہیں۔ اس کے بعد یہی عمران خان صاحب جن کو لوہے کے پنجرے میں، یعنی اس سے زیادہ تضحیک آمیز نام نہاد اپنی جانب سے تضحیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو اللہ نے عزت دی ہے۔ جس کو اللہ عزت دے اس کی کوئی تضحیک نہیں کر سکتا۔ 74% عوام عمران خان صاحب کے ساتھ اس تضحیک آمیز رویے کے باوجود ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو لوہے کے پنجرے میں جب جج ابو الاسناد کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو اس کے متعلق نعیم پنجھوتا، شیر افضل مروت اور عمران خان صاحب کے جو وکلاء ہیں، یہ جب جج ابو الاسناد کی توجہ اس سلوک کی جانب دلاتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر کوئی آرڈر جاری نہیں کرتے۔ اب جو سلمان صفدر عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے عدالت کے اندر 2-3 بڑے اہم پوائنٹ ریز کیے۔ ایک طرف تو عمران خان صاحب کے جو وکلاء ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ہفتے میں 6 دن عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دی جائے، تاکہ ہم عمران خان صاحب پر 200 سے زائد مقدمات ہیں، ہم وکالت ناموں پر دستخط بھی کروائیں۔ ہر روز کئی نامعلوم مقدمات بھی عمران خان صاحب کے خلاف ایڈ کر دیے جاتے ہیں، اور عمران خان صاحب سے قانونی مشاورت کریں۔ اب 6 دن تو نہیں، 2 دن کی اجازت دی گئی ہے کہ 2 دن جو ہیں وہ وکلاء عمران خان صاحب سے مل سکتے ہیں۔ بشرا بی بی صاحبہ کے لیے یہ اجازت مانگی گئی تھی کہ وہ ہفتے میں 2 دن عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دی جائے اور ان کی پرائیویسی کو انویڈ نہ کیا جائے، یعنی اس دوران یہ جو جاسوس کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ جاسوس اس وقت نہ کھڑے ہوں جس وقت بشرا بی بی صاحبہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے جاتی ہیں۔ تو 2 دن کے بجائے 1 دن کا اب آپ کہہ لیں کہ کہا گیا ہے، اور یہ بھی ابھی صرف کاغذ کے اوپر ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ 1 ہفتے میں 1 دن عمران خان صاحب سے مل سکتی ہیں۔ اب جو شخصیت ملنے گئی ہے عمران خان صاحب سے، جس میں عمران خان صاحب کا ایک قول بھی سامنے آیا کہ اپنے خواب پر سمجھوتا کسی صورت نہ کریں، اپنے خواب کے لیے سمجھوتا کر لیں، یعنی اپنے خواب کو تبدیل نہ کریں۔ اس خواب تک پہنچنے کے لیے اگر آپ کو راستہ تھوڑا سا تبدیل کرنا پڑتا ہے تو راستہ ہر لیڈر، ہر کارکن تبدیل کر لیتا ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک اور بہت اہم میسج دیا ہے۔ یہ شیر افضل مروت جو عمران خان صاحب سے ملے ہیں، تو عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ سب سے اہم میسج دیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو پاکستان کا میڈیا ہے جو شریف خاندان کے ہاتھوں اس وقت غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اس نے شیر افضل مروت کی یہ ویڈیو سٹیٹمنٹ جو ہے اس کو نشر نہیں کیا، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ میسج دیا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب خیبر پختونخوا سے تحریک انصاف کے کنونشن شروع ہوں۔ تحریک انصاف پشاور میں ایک بہت بڑا جلسہ کرے، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کا یہ آرڈر آ گیا ہے کہ تحریک انصاف کے ورکر کنونشنز
اور تحریک انصاف کے جو جلسے ہیں ان کو روکنے کے لیے یہ جو جبر اور ریاستی قوت استعمال کی جاتی ہے، اب آئندہ تحریک انصاف کے ورکرز کنونشن اور جلسے نہ روکے جائیں۔ تو عمران خان صاحب نے یہ اب ڈائریکٹیوز بھی دیے ہیں اپنی کور کمیٹی کو، پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کو، کہ جلسوں کا ایک سکیجول بنائیں اور ہر صورت میں لوگ باہر نکلیں۔ اگر لوگوں پر ٹیئر گیسنگ ہو، لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے، یہاں تک کہ اگر گولیاں بھی چلائی جائیں، تو اب ایک ڈیسائسو مومنٹ آ گیا ہے، ایک فیصلہ کن لمحہ آ گیا ہے، لوگ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلیں۔ اور پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی بتایا شیر افضل خان مروت کو کہ مجھے جسمانی طور پر اور اعصابی طور پر توڑنے کے لیے جس قسم کے جبر کا سامنا ہے وہ میں جانتا ہوں، لیکن میں اس کو ایکسپریس اس لیے نہیں کرتا کہ یہ نہ سمجھیں کہ عمران خان کوئی خوفزدہ ہو گیا ہے۔ یہ جتنا بھی جبر مجھ پہ کر لیں، میں اپنی حقیقی آزادی کے لیے جو میں نے عوام سے وعدہ کیا ہے اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اب اس کے بعد ہاشمی صاحب عدالت کے اندر بھی بڑی دلچسپ پروسیڈنگ ہوئی ہے، کیونکہ نعیم پنجوتا نے تو جج ابو الاسناد کی عدالت میں یہ کہہ دیا تھا کہ آپ کے پاس تو ہم جو بھی درخواست لے کے آتے ہیں آپ اس کو مسترد کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ضمانت کی درخواست بھی مسترد کر دی، جعلی ٹرائل روکنے کی درخواست مسترد کر دی، اور اس کے اندر ایک بڑا دلچسپ قانونی نکتہ بھی سامنے آیا ہے، کیونکہ جس وقت آپ کو کیس کی نقول فراہم کی جاتی ہیں، یہ قانونی نکتہ ہے کہ اس کے 7 دن تک چارج فریم نہیں ہو سکتا، کم سے کم 7 دن کا وقفہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کو جب یہ کیس کی نقول فراہم کی گئی تو 7 دن کا وہ وقفہ بھی نہیں دیا گیا۔ جج ابو الاسناد صاحب نے دن رات، یہ سمجھ لیں کہ ان کو شاید کہیں سے کوئی ہدایات آ رہی ہیں کہ دن رات آپ نے اس کو 24 کی سپیڈ سے جو ہے اس کیس کو چلانا ہے اور عمران خان صاحب کو سزا دینی ہے۔ اب سائفر کیس کے اوپر عمران خان صاحب کے وکیل جو ہیں سلمان صفدر، انہوں نے بڑے دلچسپ جو 3 نکات ہیں وہ عدالت کے اندر اٹھائے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ سائفر کے متعلق الزام یہ ہے کہ سائفر کو تبدیل کیا گیا یا سائفر کا اصل متن جو ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ تو سائفر کا جب اصل متن موجود نہیں ہے، جو خود اس وقت الزام لگایا جا رہا ہے عمران خان صاحب پر، تو سائفر کا اصل متن موجود نہیں ہے، تو پھر اس کے سیکرٹ ہونے کی بنیاد پر عمران خان صاحب کے خلاف کس طرح سے ان پر فرد جرم عائد کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد سلمان صفدر نے یہ بھی کہا کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ یعنی سپیریئر کورٹس میں فیصلے محفوظ ہیں، تو اس فیصلے کے ہوتے ہوئے ٹرائل کورٹ کس طریقے سے عمران خان صاحب کے ٹرائل کو آگے بڑھا سکتی ہے جب تک کہ سپیریئر کورٹ سے فیصلہ نہ آ جائے۔ یہ تو بالکل اسی طرح ہی جیسے توشہ خانہ کیس میں ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پروسیڈنگز جو ہیں وہ پینڈنگ تھیں، لیکن جج دلاور کی عدالت نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کو سزا سنا دی۔ بعد میں چاروں ناچار، چونکہ وہ اتنی بوگس فیصلہ تھا کہ چاروں ناچار جسٹس عامر فاروق صاحب جیسے جج کو بھی وہ سزا معطل کرنی پڑی اور عمران خان صاحب کو ضمانت دینی پڑی، اگرچہ وہ ضمانت انہوں نے اس وقت دی جب یہ تسلی کر لی گئی کہ عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں گرفتار کر لیا جائے گا اور ایک جعلی گرفتاری عمران خان صاحب کی ڈال دی جائے گی۔ تو اب ہاشمی صاحب عمران خان صاحب کا جیل کے اندر ٹرائل روکنے کی درخواست جو کہ پی ٹی آئی کے وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دی تھی، ایک طرف تو نواز شریف جن کی ضمانت کی درخواست 5 منٹ کے اندر فکس ہوئی، جو کہ مجرم کے سٹیٹس کے اوپر تھے۔ عمران خان صاحب ملزم کے سٹیٹس پر ہیں، نواز شریف مجرم کے سٹیٹس پر تھے۔ ان کا سٹیٹس مجرم کا بھی تھا، عدالتی فیصلوں کے نتیجوں میں اشتہاری بھی تھے، مفرور بھی تھے، اور احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کے وہ الفاظ اور وہ تحریری فیصلہ میں یاد ہے جس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے اوپر تمام جو الزامات ہیں یہ ثابت ہوتے ہیں اور ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ وہی جج بشیر ہیں جن کی عدالت سے یعنی جب انہوں نے 4 سال پہلے فیصلہ سنایا تو انہوں نے کہا ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، اور اب وہی جج بشیر ہیں کہ جن کی عدالت سے پہلے ایک ایسا فیصلہ دلوایا گیا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس فیصلے کے اناؤنسمنٹ سے پہلے پہنچ چکا تھا۔ تو اب عمران خان صاحب کو تو انصاف ملنے میں اتنی تاخیر کی گئی، ایک اشتہاری کو ریلیف دیا گیا، عمران خان صاحب کو انصاف نہیں دیا جا رہا۔ ایک اشتہاری کو 8 منٹ کے اندر ضمانت دی گئی اور عمران خان صاحب کی جیل کے اندر ٹرائل روکنے کی جو درخواست ہے
یہ مسترد کر دی گئی، اور پھر یہ جج صاحبان کہتے ہیں کہ ہم قانون کے مطابق جائیں گے۔ کون سا قانون ہے؟ پھر اس کے بعد سلمان صفدر نے یہ بھی کہا کہ آخر ایک ایسی چیز جس کا متن موجود نہیں ہے، حالانکہ یہ سائفر جو ہے وہ دفتر خارجہ میں موجود ہے، اس کی کاپی فوجی قیادت کے پاس بھی موجود ہے، لیکن عمران خان صاحب پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے سائفر گما دیا، تو اس کے متن کا اب وجود نہیں ہے۔ تو اس کی بنیاد پر خفیہ طریقے سے عمران خان صاحب کا اڈیالہ جیل میں ٹرائل یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ جو کہ نواز شریف کو ریاستی پروٹوکول تو دے رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب کے کیسز میں عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے دینے والی ایک فیکٹری بن گئی ہے ہاشمی صاحب۔ جس ملک کی عدالتیں اس قسم کے فیصلے دے رہی ہوں، اس ملک کے لیے صرف ایک ہی لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس ریاست کے لیے صرف ایک ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ ایک فیلڈ سٹیٹ ہے، وہ ایک ناکام ریاست ہے، وہ ایک روگ سٹیٹ ہے، جہاں کی اعلیٰ ترین عدالتیں بھی اس قسم کے متعصبانہ فیصلے بھی دیں، اور اس طرح کے فیصلے دیں کہ جس کے متعلق پہلے ہر کوئی گیس کر لیتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آئے گا، جس کے متعلق پاکستان کے اور ریاست کے تمام وکلا یہ کہتے ہیں کہ یہ بوگس ترین کیس ہے، تمام چوٹی کے وکلا۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسی قسم کا فیصلہ آتا ہے جس قسم کا فیصلہ لوگ توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو چونکہ اس وقت ریاست نے جبر کا نشانہ بنانا ہے، تو وہی فیصلہ آ جاتا ہے۔ جسٹس عامر فاروق جو ہیں وہ کبھی توقع سے ہٹ کر فیصلہ نہیں دیتے، اور اس مرتبہ تو جسٹس گل حسن جو ہیں، جسٹس گل حسن زیب، ان کی جانب سے بھی جس قسم کے ریمارکس آئے ہیں، یہ بھی آپ کہہ لیں کہ بہت سے لوگوں کے لیے بہت مایوس کن تھے، کیونکہ جسٹس گل حسن سے یہ امید تھی، یہ توقع تھی کہ شاید یہ جو 2 رکنی بینچ ہے اس کے اندر جسٹس گل حسن زیب کو ایسے ریمارکس دیں گے، کوئی اشاروں کنایوں میں اس طرح کے ریمارکس دے دیں گے جس سے کم قوم کو یہ پتہ چل جائے گا کہ نواز شریف کو ریلیف دینے کے جو فیصلے ہیں یہ کیوں کیے جا رہے ہیں، کس وجہ سے کیے جا رہے ہیں، کس کے کہنے پر کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ جو دونوں جج صاحبان ہیں، یہ بدقسمتی سے وہ نواز شریف جن کو سپریم کورٹ نے سیسیلین مافیا اور گاڈ فادر کہا تھا، ان کے سامنے مکمل طور پر بے بس نظر آئے ہیں، مکمل طور پر مغلوب نظر آئے ہیں، اور بالکل اسی طرح جیسے کوئی وائسرائے آ کر کسی ریاست کے اوپر قابض ہو جاتا ہے، اس طرح نواز شریف نے پاکستان کے عدالتی نظام پر اور پورے پاکستان پر قبضہ کر لیا ہے۔ اور نواز شریف ایک طرف ہیں، پاکستان کے 25 کروڑ عوام ایک طرف ہیں، ریاست ایک طرف ہے، لیکن یہاں پر 25 کروڑ عوام کی ول کے برعکس نواز شریف کو دوبارہ مسلط کرنے کے لیے 25 کروڑ عوام کی خواہشات کو اور ان کی جو اس وقت رائے ہے الیکشن کے حوالے سے اس کو کچلا جا رہا ہے۔ اچھا راجہ صاحب، ایک اور انہونی بھی ہوئی ہے، اور ایک بار پھر نواز شریف صاحب اس انہونی میں پائے گئے۔ نواز شریف آج کل اپنے لشکر کے ساتھ چڑھائی کرتے ہیں۔ میں آج کچھ ویژولز دیکھ رہا تھا راجہ صاحب، اور ان ویژولز کے اندر پولیس کی لڑائی ہوئی ہے نون لیگ کے ورکرز کے ساتھ، ہاتھا پائی، گھسیٹا گیا، مارا گیا، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کو سیل کرنا پڑا، ایڈمن بلاک سے نواز شریف کو اندر لے جایا گیا۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ ان ویژولز کو ان ویژولز کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، جوڈیشل کمپلیکس میں مراد سعید عمران خان کی گاڑی کے اوپر موجود ہیں، پتھراؤ ہو رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں پولیس اہلکار اس گاڑی کو اندر نہیں جانے دیتے، تو یہ بھی اسی ریاست پاکستان میں رائے صاحب ہوا ہے، اور کوئی اس پر جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہونے جا رہا ہے ایک جج کے حوالے سے، لیکن چیف جسٹس صاحب اسی اجلاس میں اپنی جو ان کی فیٹ ہے بینگ دا چیف جسٹس آف پاکستان، اس کا بھی فیصلہ کر دیں۔ عامر فاروق صاحب کے خلاف بھی ایک ریفرنس جو ہے وہ دائر ہونا چاہیے، اور سپریم جوڈیشل کونسل اس پر فیصلہ کرے۔ اب یہ رہا ہے کہ العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلیں بحال کر دی گئی ہیں۔ میں اعظم نذیر تارڑ کو سن رہا تھا، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اپیلیں بحال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کو ضمانت بھی دے دی گئی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، ایک مجرم ہے، وہ جیل کے اندر نہیں، جیل سے باہر ہے، اسے ضمانتیں اور پروٹوکول مل رہا ہے۔ ایک ملزم ہے، صرف اس پہ الزام ہے اور وہ جیل کے اندر ہے۔ یہ پاکستان ہے رائے صاحب، یہاں پر سب کچھ ہو سکتا ہے۔ نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوتی ہے، اور چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل جو درخواستیں ہیں یہ سماعت کر رہے ہیں، ان کو یکجا کر کے، اور پھر امجد پرویز، اعظم نذیر تارڑ جو ہیں وہ پیش ہوتے ہیں،
اور نواز شریف بھی عدالت میں پیش ہوتے ہیں، اور پھر نیب پروسیکیوشن ٹیم کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جناب چونکہ پٹیشنر نے اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ اب مسئلہ اس میں رائے صاحب یہ ہے کہ کارروائی کو آگے کیسے بڑھایا جائے گا؟ اگر پروسیکیوشن، کیونکہ میاں گل حسن صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ جناب آپ ماضی کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ہے اور جو موقف تھا سپریم ٹرائل کورٹ کا، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ اپیلیں بحال کریں، ہم بعد میں دیکھیں گے۔ اب یہ جو پروسیکیوٹر صاحب ہیں نا رائے صاحب، سید احتشام غالباً ان کا نام ہے، نیب کی پروسیکیوٹر ہیں۔ اب مسئلہ ان کا یہ ہے کہ انہیں شہباز شریف صاحب نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی لگایا ہے۔ تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ جب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب آپ کی مرضی کا ہو اور جس نے آپ پہ احسان کیا ہو وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے موجود ہو، اس کا پورا ٹبر موجود ہو، اس ٹبر پر الزام ہو، تو کیا آپ اس سے وفا نہیں کریں گے؟ انہوں نے ثابت کیا کہ با وفا لوگ ہاؤس آف شریف کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ ہاں، ایک کام غلط ہوا کہ انہوں نے بے وفائی کر دی پاکستان کے عدالتی نظام سے۔ میں نے ایک جو بات کہی تھی نا کہ عدالت کے سامنے سرنڈر انہوں نے نہیں کیا، بلکہ جج صاحبان نے اور نظام نے نواز شریف کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ رائے صاحب یور ٹیک۔ دیکھیں، ایک تو نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے کی جو سماعت ہوئی ہے، اس سماعت کے دوران بھی دو دلچسپ واقعات ہوئے ہیں۔ ایک تو جسٹس عامر فاروق صاحب کے حوالے سے، کیونکہ جسٹس عامر فاروق کے جو ریمارکس تھے وہ اس طرح سے تھے کہ جیسے وہ نیب کے پروسیکیوٹر جنرل کو ایک فل ٹاس کروا رہے ہوں اور پہلے سے پتہ ہو کہ یہ فل ٹاس کروائی جائے گی، اور آگے سے اس طرح سے نیب کے پروسیکیوٹر جنرل جواب دیں کہ جسٹس عامر فاروق کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہ رہے کہ وہ نواز شریف کی اپیلوں کو بحال کر دیں۔ مثال کے طور پر جسٹس عامر فاروق نے بار بار یہ سوال کیا کہ کیا آپ کو نواز شریف کی گرفتاری مطلوب ہے؟ اب یہ تو پتہ ہے کہ نیب کے پروسیکیوٹر اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں نواز شریف کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے، لیکن کیا احتساب عدالت کا وہ فیصلہ دیکھا گیا جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ نواز شریف کے خلاف ناقابل تردید شواہد موجود ہیں؟ کیا ان شواہد کی بنیاد پر نیب نے کہا کہ ہمیں گرفتاری مطلوب نہیں ہے؟ دوسرا، یہ جو اپیلیں بحال ہوئی ہیں، اپیلیں بحال ہونے کے باوجود نواز شریف کو جیل کے اندر ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر عمران خان صاحب مجرم نہیں ہیں، ملزم ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنے کیسز میں نظر ثانی کی درخواستیں بھی دی ہیں، اپیلوں کی درخواستیں بھی دی ہیں۔ تو کیا عمران خان صاحب کی اپیلیں جو کہ سماعت کے لیے فکس ہوئی ہیں، نظر ثانی کی درخواستیں بھی سماعت کے لیے فکس ہوئی ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح سے نواز شریف کی درخواستیں اور اپیلیں سماعت کے لیے فکس ہوئیں، اگرچہ ان کی اپیلیں جو فکس ہوئی تھی وہ صرف 5 منٹ کے اندر فکس ہوئی تھی اور 8 منٹ کے اندر فیصلہ آ گیا تھا، تو اپیلیں بحال ہونے کا مطلب یہ نہیں ہو جاتا کہ آپ کو ضمانت مل گئی ہے۔ اپیلیں بحال ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مجرم جو کہ جیل میں جس کو ہونا چاہیے تھا، مثال کے طور پر اگر نواز شریف باہر نہ بھاگتے تو وہ جیل میں ہوتے، تو ان کی اپیل بحال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اس اپیل کے اوپر فیصلہ اس مجرم کے حق میں یعنی نواز شریف کے حق میں نہ آ جائے، نواز شریف جیل میں رہیں گے۔ اب یہاں پر یہ ایک بڑا انوکھا کام کیا گیا ہے کہ اپیلیں بحال ہو گئیں، اس کے بعد نواز شریف کو جانے کی اجازت دی گئی۔ اپیل بحال ہونے سے کیا مراد ہے؟ کیا ضمانت دی گئی ہے؟ کیا عدالت کے فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف کو ضمانت دی جاتی ہے جب تک کہ ان کے کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا؟ اپیلیں بحال ہونے کو ایکسپلین کیسے کیا جائے گا؟ ایک عام جو شخص ہے وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ اپیل بحال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کی اپیل پر سماعت ہوگی اور پھر یہ ڈٹرمن ہوگا، فیصلہ آئے گا کہ نواز شریف کو جو سزا دی گئی تھی یہ درست ہے یا غلط ہے، لیکن مین وائل جو پہلے والی جو سزا ہے وہ انٹیکٹ رہے گی، وہ برقرار رہے گی۔ تو نواز شریف کو تو جیل میں ہونا چاہیے تھا، لیکن نواز شریف جیل میں جانے کے بجائے وہاں سے وکٹری کے سائن بناتے ہوئے اور 25 کروڑ عوام کا منہ چڑھاتے ہوئے وہ وکٹری کے سائن بناتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ اور پھر یہی نواز شریف ہیں، آج بھی جب یہ عدالت کے اندر پیش ہوئے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے جو منسٹرز انکلیو ہے وہاں ایک نام نہاد اجلاس بھی چیئر کیا، تو آج بھی عدالت میں پیش ہوئے تو ان کو اسٹیٹ پروٹوکول دیا گیا۔
آج بھی ریاستی وسائل سے ان کو سیکیورٹی فراہم کی گئی، آج بھی ان کی گاڑی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے تک گئی۔ حالانکہ کل جو ہے جب نواز شریف پیش ہوئے تھے تو اس معاملے پر بڑی تنقید کی جا رہی تھی، اور لوگوں کو یہ توقع تھی کہ کم سے کم اب جسٹس گل حسن اور جسٹس عامر فاروق اس معاملے پر اپنی ساکھ پر مزید سوال نہیں کھڑے ہونے دیں گے، لیکن اس کے باوجود نواز شریف کو ایک سٹیٹ پروٹوکول دیا گیا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اس اسلام آباد ہائی کورٹ سے نواز شریف کے خلاف فیصلے آ چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نواز شریف کے گھر کی ایک عدالت بن چکی ہے، سپریم کورٹ نواز شریف کے گھر کی ایک عدالت بن چکی ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو نواز شریف ہاؤس ڈکلیئر کر دیں، سپریم کورٹ کو بھی نواز شریف ہاؤس ڈکلیئر کر دیں، کیونکہ ہاشمی صاحب نواز شریف کو اگر ریلیف دینا ہی تھا تو کم سے کم اس طریقے سے دیتے، لوگوں کی آنکھوں میں کچھ تھوڑی بہت تو دھول جھونکنے کا تردد کر لیتے کہ 10-12 دن ہی ان کو جیل بھجوا دیتے۔ یہ کہتے کہ جی 10-12 دن جب تک آپ کی اپیل کا فیصلہ نہیں آتا آپ جیل میں رہیں گے، جیل میں ان کو جتنی مرضی سہولتیں دیتے، پہلے بھی ان کو ایئر کنڈیشنر کی سہولت دی ہوئی تھی، اٹیچ باتھ کی سہولت دی ہوئی تھی، لیکن کم سے کم ایک خانہ پوری تو کرتے، لیکن یہاں پر تو وہ خانہ پوری بھی مکمل کرنے کی تردد نہیں کیا گیا، اور نواز شریف کو تمام آئینی اور قانونی ضابطے پامال کرتے ہوئے ان کو ریلیف دیا گیا۔ اور وہ نواز شریف جو کہ اس سے پہلے فوج پر بھی حملہ آور تھے، عدالتوں پر بھی حملہ آور تھے، لیکن انہوں نے ایک ثابت کر دیا ہے جو کچھ سلمان تاثیر نے کہا تھا۔ سلمان تاثیر نے کہا تھا کہ انہوں نے عدالتوں کے اندر اتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، یہ حاضر سروس جو جج صاحبان ہیں، جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا نیب کے پروسیکیوٹر کے متعلق، کہ یہ ان کو حاضر سروس جج صاحبان کو اس طرح سے رشوت دیتے ہیں کہ جب آپ ریٹائر ہوں گے تو ہم آپ کو اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز کر دیں گے، آپ کو مراد دیں گے۔ تو اس وجہ سے حاضر سروس جج صاحبان بھی ان کے خلاف فیصلے دینے کی جرت نہیں کرتے۔ تو یہ ایک اور سیاہ باب پاکستان کی عدالتی تاریخ میں لکھا گیا ہے، اور اعتزاز احسن جو کہ بڑے بڑے کیسز میں سپریم کورٹ کے معاون رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ اصل میں جس طریقے سے نواز شریف کو ریلیف مل رہا ہے، یہ جسٹس فائز عیسیٰ کی عدلیہ کے اوپر ایک سوال کھڑا ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اعتزاز احسن نے یہ بھی کہا کہ سائفر کیس ایک بیہودہ کیس ہے، عمران خان صاحب کو ایک پرائم منسٹر کے طور پر یہ حق حاصل تھا کہ وہ اس بیرونی سازش کا پردہ قوم کے سامنے چاک کرتے۔ اگر عمران خان صاحب اس سائفر کو دبا لیتے، اس کا پردہ چاک نہ کرتے، تو یہ عمران خان صاحب کی قوم سے غداری ہوتی۔ اعتزاز احسن نے کہا کہ اصل غداری جناب باجوہ نے کی، اور پھر انہوں نے ایک اور انکشاف کیا، انہوں نے کہا میرے علم میں یہ آیا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو رجیم چینج آپریشن تھا، اس میں صرف جناب باجوہ شامل نہیں تھے بلکہ جسٹس بندیال بھی شامل تھے، اور جسٹس بندیال اور 5 رکنی جو بینچ تھا جس کا فیصلہ قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف آیا تھا، یہ اعتزاز احسن نے آن کیمرہ کا ہے، یہ نہیں ہے کہ ان سے کوئی منسوب کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس بندیال کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے، اور جسٹس جناب باجوہ کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ تو ملک کے جو نامور قانون دان ہیں وہ جسٹس فائز عیسیٰ کی جو جوڈیشری ہے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جوڈیشری اس وقت اپنے تمام جو اختیارات ہے اور تمام جو اس کے آئینی ذمہ داریاں ہیں یہ نواز شریف کے سامنے سرنڈر کر چکی ہے، لیکن جسٹس فائز عیسیٰ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، کسی قسم کا اس اندھیر نگری کا نوٹس نہیں لیا جا رہا۔ اور ویسے جسٹس فائز عیسیٰ کی عدالت کے اندر ان کے ریمارکس سنیں، ان کے اخلاقی بھاشن سنیں، ان کے جمہوریت کے حوالے سے بھاشن سنیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے بھی اصل میں 2 چہرے ہیں۔ ایک چہرہ جس کے اوپر انہوں نے میک اپ کیا ہوا ہے جمہوریت کا، اور دوسرا نیچے سے اصل چہرہ وہ ہے جہاں پر شریف خاندان کے لیے ریلیف ہی ریلیف ہے۔ صاحب، سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس آج ہو رہا ہے، اور چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں اس اجلاس کو انہوں نے طلب کیا، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر نقوی سمیت دیگر ججز کے خلاف شکایات سپریم جوڈیشل کونسل میں آئی تھی۔ رائے صاحب، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ تو معاملہ عمرتا بندیال صاحب نے شاید نپٹا نہیں دیا تھا، اور پھر یہ بھی ایک معاملہ ہوا تھا کہ یہ جو مظاہر نقوی صاحب ہیں انہوں نے بتایا تھا چیف جسٹس کو کہ جو طارق مسعود صاحب ہیں، سردار طارق مسعود، شاید وہ ان کے خلاف کسی قسم کا فیصلہ جو ہے وہ دیں گے، یا پھر ان کو لگتا تھا کہ
انہوں نے ان کے خلاف ایک محاذ کریٹ کیا ہوا ہے. آپ پر الزام ہے کرپشن کے، آپ نے اپنی کرسی کا غلط استعمال کیا اور پھر دیگر باتیں بھی اس کے اندر شامل ہیں. تو آپ کو لگتا ہے یہ کہ کچھ ججوں کی چھٹی ہو جائے گی یا مظاہر لکھوی صاحب چھٹی کریں گے، چھٹی کروا دی جائے گی ان کی، یا پھر ابھی ہمیں انتظار کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ فیصلہ کیا آتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جو فارمیشن ہے یہ بڑی اہم ہے. جسٹس فائز عیسیٰ اس کے سربراہ ہیں. جو بھی چیف جسٹس ہوتا ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا سربراہ ہے. اسی طرح جسٹس سردار طارق، وہ اس وقت سینیورٹی لسٹ میں دوسرے نمبر پر ہونے کی وجہ سے وہ بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا حصہ ہیں. اور پھر جسٹس اعجاز الحسن، وہ بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا حصہ ہیں. تو سپریم کورٹ کے جو 3 سینئر ترین جج صاحبان ہوتے ہیں وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا حصہ ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہائی کورٹس ہیں ان کے سینئر ترین چیف جسٹس صاحبان سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا حصہ ہوتے ہیں. اب جسٹس فائز عیسیٰ بظاہر یہ جو ملٹری کورٹس کے اوپر فیصلہ آیا 5-0 سے، جس میں ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل جو ہے اس کو مسترد کیا گیا، اور اس سے پہلے بظاہر اس طرح کے فیصلے جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھی جج صاحبان کی جانب سے آئے جو کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جس قسم کے فیصلے نہیں چاہتے تھے. تو اس وجہ سے اب اچانک یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس بلایا گیا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی کو ٹارگٹ کیا جائے گا. جسٹس مظاہر نقوی ان بینچوں کا حصہ رہے ہیں جنہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ کے فیصلوں سے اختلاف کیا. اس کے اندر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جسٹس عامر فاروق کے خلاف ایک کمپلین جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں تحریک انصاف کی جانب سے بھی لے جائی گئی تھی. اور تحریک انصاف جسٹس عامر فاروق کے متعلق یہ بارہا یہ کہہ چکی ہے، عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں جسٹس عامر فاروق پر اعتماد نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کے ہر کیس کے اندر جسٹس عامر فاروق لازمی اس بینچ کا حصہ ہوتے ہیں. یعنی ہر کیس کے اندر جسٹس عامر فاروق بینچ کا حصہ ہوتے ہیں. اس سے بھی یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف بائی ڈیزائن کس قسم کے فیصلے دیے جا رہے ہیں. تو اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس جس طریقے سے اب یہ بلا ہی لیا گیا ہے تو یہاں پر ایک تو صرف یہ نہیں ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف آپ صرف اس بنیاد پر کارروائی کریں کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے من چاہے فیصلے نہیں آ رہے، بلکہ جسٹس عامر فاروق یا دیگر جج صاحبان کے مس کنڈکٹ پر جو سوالات اٹھائے گئے ہیں اور آج سے نہیں اٹھائے گئے، کئی مرتبہ اٹھائے گئے ہیں، اس مس کنڈکٹ کا بھی جائزہ لیا جائے. لیکن کیا ایسا ہوگا؟ اس کا جواب نفی میں ہے، کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ اس سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اجلاس میں یہ جو 2 جج صاحبان ہیں یعنی جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق، یہ دونوں جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف خطوط لکھ چکے ہیں. انہوں نے جسٹس بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے بھی جب وہ چیف جسٹس تھے تو انہوں نے اس وقت بھی خطوط لکھے تھے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس بلایا جائے اور جسٹس مظاہر نقوی کی جو جعلی آڈیو سامنے لائی گئی تھی یہ معاملہ ڈسکس کیا جائے. اس کا مطلب ہے کہ 2 جج صاحبان تو اپنا مائنڈ جو ہے وہ بالکل اوپن کر چکے ہیں کہ انہوں نے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف ہی فیصلہ دینا ہے. جسٹس اعجاز الحسن پروبیبلی اس سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف ووٹ نہیں دیں گے، لیکن جو آپ کے ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کے متعلق دیکھنا ہوگا کہ وہ اس معاملے میں کیا آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یا اس وقت جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جس طرح سے جسٹس مظاہر نقوی کو اور ان کے خلاف اللیجڈلی فیصلہ دینا چاہتے ہیں تو کیا وہ اس فیصلے میں جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ ہوں گے.